बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तमारी सिराय प्रोग्राम मेहरान क्लिनिक आया हूं डॉक्टर फारूक टालपुर। प्रोग्राम जी शुरुआत बिटाई साईं जी अमर सेठ सां कंदासीं त अघाई सघा थिया जे वेठा वटि वेझनि। व्यूअर्स, अॼु असांजे प्रोग्राम में जेका महिमान शख्सियत आहे उन जो ही पहिरियों अपीयरेंस आहे हिन प्रोग्राम में, ऐं इन हवाले सां तव्हांखे ॿुधायां त जेको पहिरियों अपीयरेंस आहे उहो इन हवाले सां त अॼु उन्हनि सां पाण गुफ़्तगू कंदासीं शुगर, डायबिटीज़ या मिठनि पेशाबनि जी बीमारी जे हवाले सां। उनजो तारुफ़ तव्हां सां ईअं करायां त पाण FCPSN मेडिसिन में FCPSN एंडोक्राइनोलॉजी आगा खान यूनिवर्सिटी मां, ऐं गॾोगॾु पाण मेंबर आहिनि अमेरिकन कॉलेज ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी ऐं मेंबर आहिनि यूरोपियन कॉलेज ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। सो इन्हनि जो इहो तारुफ़ आहे। ऐं पाण हिन वक़्तु हैदराबाद में आगा खान हॉस्पिटल में एज अ कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जे तौर ते कमु कनि पिया। संदन नालो आहे डॉक्टर सलीम खान। डॉक्टर सलीम, आपका बहुत शुक्रिया। आज आपका इस प्रोग्राम में पहला अपीयरेंस है और हम आपको दिल से खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर फारूक साहब। आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं मेहरान टीवी का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इनवाइट किया इस प्रोग्राम के लिए। चले, अब आपसे हम ज़ाहिर है कि जब आपको बुलाया तो उससे बहुत सारा फ़ायदा भी चाहेंगे कि हासिल करें, और हमारे व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं उन्हें भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हो इस हवाले से। जिस तरह से मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था कि हम बात करेंगे डायबिटीज़ और शुगर के हवाले से, तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि मुझे थोड़ा सा इस हवाले से बताइए कि शुगर की एक तो जो बीमारी है उसकी वजह क्या है, नंबर वन। नंबर टू, इस वक्त जो स्टेट यानी हम अगर देखें कि शुगर की बीमारी पाकिस्तान में किस तरह से वो बढ़ रही है या कम हो रही है, आगे चलकर इसका मुस्तकबिल क्या हो सकता है, क्या हम डायबिटीज़ पे कंट्रोल कर पाएंगे, और अगर नहीं तो क्या हमें जो है ना वो मेयर्स लेने पड़ेंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे आपने ख़ुद कहा कि पाकिस्तान में और दुनिया में डायबिटीज़ की जो प्रेवेलेंस है या जिसका इस तरीके से फैलाव है बहुत तेज़ी से फैलता जा रहा है। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि ये शुगर या ज़ियाबतीज़ या डायबिटीज़ है क्या बीमारी। ज़ियाबतीज़ हम या शुगर हम उस वक़्त कहते हैं जब जिस्म में शुगर की मिकदार या चीनी की मिकदार या मिठास की मिकदार ज़्यादा हो जाए। और उसकी वजह क्या हो, अगर आपकी बॉडी में जिस्म के अंदर इंसुलिन सही तरीके से प्रोड्यूस ना हो रही हो, सही तरीके से बन ना रही हो, या जो इंसुलिन है वो आपकी जिस्म में सही तरीके से काम ना कर रही हो, ठीक, यानी कि अगर इसी बुनियाद पे देखा जाए तो शुगर की टाइप्स को भी डिवाइड किया गया है। अक्सर लोग ये तसव्वुर करते हैं कि शुगर जो है सिर्फ़ और सिर्फ उन लोगों को होती है जिनका वज़न ज़्यादा होता है, लेकिन अब वक्त के साथ साथ ये भी पता चलता गया है कि शुगर की मुख्तलिफ इक़साम भी हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि शुगर की जो डायबिटीज़ की प्रेवेलेंस पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है उसकी, जो एक रिसेंट सर्वे था उसके मुताबिक ये देखा गया कि पाकिस्तान में अब तक के अंदाजे के मुताबिक 3.5 करोड़ अफराद शुगर से मुतासर, यानी कि पाकिस्तान में हर 5 में से एक शख्स शुगर Those who are registered, एग्जैक्टली यानी इससे तादाद बढ़ सकती है। बिल्कुल। ओके। अच्छा, अब इसमें जैसे आपने कहा कि इसकी ये रजिस्टर्ड केसेस है, अगर हम बात करें कि वो जिनकी अभी तक टेस्ट ही नहीं हुए अगर उनको भी शामिल किया जाएगा तो ये तादाद इससे भी ज़्यादा बढ़ सकती है। ठीक है। पाकिस्तान दुनिया में तीसरे नंबर पे, पहले नंबर पे चाइना, दूसरे नंबर पे इंडिया, तीसरे नंबर पे पाकिस्तान। अमेरिका की आबादी पाकिस्तान से ज़्यादा है लेकिन वो फिर भी पाकिस्तान के बाद उसका नंबर शुमार किया जाता है। तो पाकिस्तान अभी दुनिया में तीसरे नंबर पे मुल्क है जहाँ पर शुगर के मरीजों की तादाद ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें अगर हम दूसरी बात कहें कि ये वजूहात क्या हैं कि जो कि पाकिस्तान में इस तेज़ी से शुगर बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान जिस खित्ते में आता है वो साउथ ईस्ट एशिया का, और साउथ ईस्ट एशिया एक रिस्क फैक्टर है। जिन लोगों का ताल्लुक साउथ ईस्ट एशिया से है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये वो लोग हैं जो कि शुगर इनको होने के चांसेस ज़्यादा हैं बनस्बत उन लोगों के जो कि दूसरे ममालिक में रहते हैं। ठीक। उसके बाद देखी जाए पाकिस्तान में हमारी रोज़मर्रा की जो रूटीन है, जो हमारा उठना बैठना, हमारा खाना पीना, वो बड़ी तेज़ी से चेंज होता जा रहा है। शायद हमारे आजकल की जो खुराक है उसमें बहुत ऐसे खुराक है जो कि हमारी शुगर की वज़न को बढ़ाती है, शुगर को उसके साथ साथ बढ़ाती है। इसके साथ साथ देखा जाए हमारी लाइफ में से एक्सरसाइज जा चुकी है। इसके साथ साथ देखा जाए तो हमारी जो अगर ब्लड प्रेशर जिन लोगों को होता है, कहा जाता है कि उनको भी अगर स्क्रीन किया जाए तो उसमें
ڈائبٹیز کا رسک ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی کافی رسک فیکٹر ہیں جو کہ ہمارے ملک میں ذیابیطیز کی تیزی سے بڑھاؤ کا سبب بن رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے ڈاکٹر سلیم کہ مطلب علامات جو ہیں اس کی، سمٹمز جو ہیں اس کے شوگر کے، وہ کیا ہو سکتے ہیں جس سے پتہ لگے کسی بھی انڈیویڈول کو کہ ہی مائٹ بی سفرنگ فرام ڈائبٹیز؟ اچھا، اب یہ اکثر تصور کیا جاتا ہے کہ علامات ہوں گی شوگر تو اس کا مطلب یہ ہے کسی کو شوگر ہے. ٹھیک. اکثر لوگوں کا اگر سوال کرتے ہیں تو شوگر کی علامات کیا ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر پیشاب زیادہ آ جائے، بھوک زیادہ لگے، وزن زیادہ کم ہو. لیکن یہ علامات سب کو نہیں ہوتی. یہ علامات 10% افراد کو ظاہر ہوتی ہیں، اور یہ علامات اس وقت ظاہر ہوتی ہیں جب شوگر کا کنٹرول آپ کے ایک حد کو کراس کر جاتا ہے. تو اب آج میں جس موضوع پہ کوشش کروں گا جو بات کروں وہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے، کیونکہ دنیا میں ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی تعداد سب سے زیادہ ہے. اچھا تھوڑا سا اس حوالے سے آپ اس کی ٹائپ 1 بھی ہوگی، بالکل. تو اس ٹائپ 1 پہ بھی اگر ہمیں ٹائم ملا تو ہم بات کر لیں گے، لیکن ٹھیک ہے چونکہ ٹائپ 2 پہ بات کریں گے تو پہلے ٹائپ 2 کے حوالے سے بات کر بالکل، لیتے ہیں. کیونکہ ڈائبٹیز یا شوگر کی مختلف ٹائپس ہیں، ٹائپ 1، ٹائپ 2، گیسٹیشن اور بھی مختلف. لیکن ٹھیک ہے. ٹائپ 2 کی بات میں اس وجہ سے کروں گا کیونکہ جو ابھی بات کریں وہ ٹائپ 2 ڈائبٹکس پیشنٹ ہے. یہ وہ ڈائبٹیز ہوتی ہے جو کہ بڑے افراد میں، بڑے لوگوں میں اس کا ہونے کا رجحان ہوتا ہے. اچھا، ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں جو اگر علامات کی بات کی جائے تو یہ موسٹلی اے سمٹومیٹک ہوتا ہے، یعنی کہ ان کی علامات ہی نہیں ہوتی. کوئی علامت کوئی علامات نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو اب سوال اگلا ہوتا ہے کہ اس کو کیسے، اس کی تشخیص کی جائے یا اس کو کیسے ڈائگنوز کیا جائے. ٹھیک. اچھا، اب اس میں ایک جو امریکن ڈائبٹیز ایسوسی ایشن کی ریکمنڈیشنز ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں وہ تمام افراد جن کی عمر 35 سال تک پہنچ جائے اب ان کو اپنی ڈائبٹیز کی اسکریننگ کرنی چاہیے، یعنی کہ اپنی شوگر کے لحاظ سے اپنی شوگر چیک کرنی چاہیے کہ ان کو ڈائبٹیز ہے یا نہیں. ٹھیک ہے. مطلب وہ عمر بھی 35 سال سے تک آ پہلے تو چکی آپ ہے. کہہ رہے تھے کہ بڑے لوگوں میں یعنی بڑی عمر کے لوگوں میں ہوتی ہے، لیکن اب آپ کی جو ریسرچ ہے وہ 35 کے بعد 35 ایئرس تک ان کا کٹ آف آ چکا ہے کہ 35 ایئرس میں جو لوگ آ جائیں بس ان کو اسکرین کرنا ہے، چاہے ان کی فیملی میں ڈائبٹیز ہے یا نہیں ہے. اوکے، دیٹس گڈ. بالکل، نمبر 1. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ علامات میں آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ضروری نہیں کہ اس کی علامات سب کو ظاہر ہوتی ہیں. ہاں، اگر علامات ظاہر ہوتی ہیں تو اس میں جب شوگر کا کنٹرول بہت زیادہ ہو جائے، بہت شوگر زیادہ ہو جاتی ہے تو وزن کی کمی، بھوک کا لگنا، پیاس کا لگنا، کچھ افراد میں اگر وزن کی زیادتی آ جاتی ہے یہ بھی ایک پرابلم آتی ہے. آنکھوں میں دھندلا پن کی شکایت آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جب شوگر بہت آگے کنٹرول سے باہر ہو جائے تو جا کے یہ شوگر اس لیول تک پہنچ جائے تو آپ کو یہ ساری علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس لیے سب سے ضروری یہ ہے، اسپیشلی ہمارے عوام کو یہ چاہیے کہ 35 ایئرس تک، کیونکہ ہم ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں پاکستان جو ہے ایک ہائی رسک پاپولیشن ہے، سب کو چاہیے جن کی عمر 35 ایئرس تک ہے شوگر چیک کرنا چاہیے. جن کی فیملی میں اسٹرانگ ہسٹری ہے، جن بچوں کا وزن زیادہ ہے ان کو 20 سال میں بھی اپنی شوگر چیک کرنی چاہیے. اس کے علاوہ وہ افراد جن کی بلڈ پریشرز کی یا ہارٹ ڈیزیز کی ہسٹری ہے ان کو اپنی شوگر ضرور چیک کرنی چاہیے. اس کے علاوہ وہ لوگ جن کی فیملی میں ڈائبٹیز ہے، یعنی جن کے پیرنٹس کو ڈائبٹیز ہے، ان کو اپنی اسکریننگ ضرور کرنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ وہ خواتین جن کی پریگنینسی کے دوران ڈائبٹیز رہی ہو، پریگنینسی کے بعد اکثر ڈائبٹیز ختم ہو جاتی ہے لیکن ان کو ضرور چاہیے کہ پریگنینسی کے بعد اپنی شوگر کو ضرور چیک کیا جائے. دیکھیں، اگر ہم اس طرح کی اسکریننگ کریں گے تو ہی ہم ڈائبٹیز کی جو کمپلیکیشنز ہے، ڈائبٹیز کی جو پیچیدگی ہے اس سے بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب اس طرح سے جب ریسرچ کو ہم فالو کریں گے تو ہم اس بیماری سے تھوڑا سا اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. بالکل. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح سے آپ نے کہا کہ گیسٹیشنل یا جو پریگننٹ لیڈیز ہیں انہیں یہ شکایت ہو جاتی ہے، تو اس حوالے سے بھی تھوڑی سی میں بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ جینڈر ڈسکرمنیشن ہے کیا؟ مرد اس میں زیادہ شکار ہوتے ہیں، خواتین کم، یا کوئی ریشو برابر کا ہے؟ بالکل، اس میں جو مختلف اسٹڈیز کی گئی ہیں، کہیں دیکھا گیا کہ یہ مردوں میں زیادہ دیکھی گئی ہے، لیکن کہیں اسٹڈیز میں یہ دیکھا گیا کہ ایکول ڈسٹریبیوشن میلز اور فیمیلز کا جو ریشو ہے اس میں ایکولی دیکھا گیا ہے. پاکستان کے لحاظ سے بات کی جائے تو ایک ہمارے پاس اندازے کے مطابق ایکول ڈسٹریبیوشنز ہے میل اور فیمیل کی پاکستان کے اندر، کیونکہ ہماری پاپولیشن جو ہے میل فیمیل کی وہ بھی آلموسٹ ایکول ہے، تو اس کے اکارڈنگلی اگر دیکھا جائے تو ایکول ڈسٹریبیوشن ہے ڈائبٹیز کی میل اور فیمیلز کے اندر. یعنی خواتین میں بھی اسی طرح سے ہو سکتا ہے اور مردوں میں بھی اسی طرح سے ہوتا ہے، اور ایج جو کٹ آف ایج ہے وہ 35 ہے دونوں میں. بالکل 35 ایئرس ایک آپ یہ کہہ لیں کہ ایک ریڈ لائن ہے کہ
کہ یہاں پر پہنچنے کے بعد ہر کسی کو اپنی شوگر ضرور چیک کرنی چاہیے لیبارٹری میں جا کے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے. ویورس پروگرام ننڈی سائی خبر جلدی تھا موٹوں سگد ویلکم بیک ویورز. پروگرام میں ننڈی سائی خبر کے دفعہ بیر حاضر آئی ہوں. اساں سگد آئین ڈاکٹر سلیم خان کنسلٹنٹ اینڈوکرائنالوجسٹ. ویورز جے تھا اصل پروگرام میں شامل تھن چاہو تھا ڈاکٹر سلیم صاحب کا اجو کے ٹاپک کے حوالے سے موضوع کے حوالے سے کو بھی سوال کرنا چاہو تھا تو اصل ٹیلیفون نمبر تاکہ ٹیلیویژن اسکرین تے ہلی رہو ہوں ان نمبر تے کال کرے ڈاکٹر صاحب کا کوئی بھی سوال ان بیماری کے حوالے سے تھا کرے سکو تھا. ڈاکٹر سلیم یہ بتائیے گا کہ چونکہ ہم بات کر رہے ہیں ڈائبٹیز کی اور ڈائبٹیز کے ٹائپس آپ نے بتایا کہ جی ٹائپ 1 ٹائپ 2 اینڈ گیسٹیشنل ٹائپ, تو ٹائپ 1 جو ڈائبٹیز ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتا دیجیے. بالکل. اچھا دیکھیے ٹائپ 1 ڈائبٹیز اگر کہا جائے تو یہ جوونائل ڈائبٹیز کے طور پہ اس کو کہا جائے. جوونائل کا مطلب یہ کہ یہ وہ شوگر یا وہ ڈائبٹیز جو کہ بچوں کو اکثر ہوتی ہے, ٹھیک, یعنی کہ جن کی عمریں اکثر 8 سال 12 سال 14 سال یا 6 سال کے بچوں میں یہ ڈائبٹیز ہوتی ہے. لیکن اب جو دیکھا گیا ہے کہ یہ ان افراد میں بھی ہوتی ہے جن کی عمریں 50 سال سے زائد ہو, یا اڈلٹس میں بھی دیکھا جاتا ہے جس کو وہاں پر کہا جاتا ہے لاڈا, دیٹ از لیٹنٹ آٹو امیون ڈائبٹیز آف دی ایڈلٹ, یعنی کہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز بڑوں میں ہو جائے تو اس کا نام مختلف ہو جاتا ہے. اچھا اس ڈائبٹیز میں ہوتا یہ ہے کہ جو ہمارا لبلبا ہوتا ہے جو کہ انسولین بناتا ہے وہ مکمل طور پہ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے, اور ایسے افراد جن کو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہوتی ہے جن میں انسولین کام نہیں, ان کا علاج صرف اور صرف انسولین سے کیا جا سکتا ہے. ان پہ ٹیبلٹس بالکل بھی کام نہیں کرتی ہے اور ان کو لائف لانگ انسولین پہ ہی رہنا پڑتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اب جب آپ نے پینکریاز یا لبلبے کا نام لیا ہے تو یہ سارا کنٹرول اس لبلبے پہ ہے؟ بالکل. تو وہاں سے کچھ ہارمونز جو ہیں وہ ریلیز ہوتے ہیں تو ڈائبٹیز. بالکل. دیکھیں ہمارا جو ایک اللہ نے ایک جو نظام بنایا ہے جسم کا, اس میں جو لبلبا ہوتا ہے وہ آپ کے جسم میں جب آپ کھانا کھاتے ہیں, کھانا جب آپ کا ڈائجسٹ ہوتا ہے, ہضم ہوتا ہے, اس کے بعد وہ جب خون میں آتا ہے کاربوہائیڈریٹس یعنی کہ شوگر کی جو ٹائپ ہے وہ کاربوہائیڈریٹس جا کے لبلبے کو ایک سگنل دیتے ہیں کہ ہم جسم میں موجود ہیں اور اب ہمیں جو ہے ہمارے جسم کے جو سیلز ہیں یعنی جسم کے جو آرگنز ہیں وہاں اندر جانے کے لیے ایک ٹرانسپورٹ پرووائڈ کی جائے. تو لبلبا وہاں سے انسولین نکالتا ہے اور انسولین کیا کرتی ہے اس شوگر کو اندر جسم کے مختلف حصوں میں لے کے جانے کی کوشش کرتا ہے. اگر اسی بات کو میں آگے لے کر چلوں, جب انسولین کم ہوتی ہے, جب انسولین صحیح طریقے سے اپنا کام نہیں کرتی یا صحیح طریقے سے بند نہیں رہی ہوتی, تو یہ جو شوگر ہوتی ہے یہ جسم کے دوسرے حصوں میں جانا شروع ہو جاتی ہے. جس جگہ اس کو جانا ہوتا ہے وہاں نہیں جاتی ہے, یہ جا کے آنکھوں میں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے شوگر کے مریضوں کی اکثر آنکھوں کا مسئلہ ہوتا ہے ہونا شروع ہو جاتا ہے, ریٹینوپیتھی جس کو کہتے ہیں. یہ شوگر نارمل جگہ جہاں جانے کے بجائے گردوں میں جا کے جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے, وہاں پر ان کو گردوں کا مسئلہ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نیفروپیتھی. اسی طریقے سے جب یہ شوگر نروز یعنی آپ کی رگوں میں جمع ہونا شروع ہو جائے تو اس کی وجہ سے اکثر جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں ان کے پیروں میں جلن شروع ہو جاتی ہے اور نیوروپیتھی کے سمٹمز ان کو ڈیولپ ہو جاتے ہیں. تو یہ بیسیکلی ہمارے جسم کا سسٹم ہے لبلبے کا کہ وہ انسولین کو پروڈیوس کرتا ہے اور باڈی کے اندر شوگر کی کنٹرول کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے یہ. اچھا اب یہ بتائیے کہ آپ نے جس طرح سے بتایا کہ جی ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے لیے تو یہ ہوتا ہے کہ جی یا تو جو پینکریاز ہمارا کام کر رہا ہوتا ہے, انسولین جو ریلیز کر رہا ہوتا ہے وہ اس مقدار میں نہیں ہوتی, یا اگر ہوتی ہے تو پھر وہ اس کا فنکشن اس طرح سے نہیں ہوتا, تو پھر آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس طرح سے, اور پھر کیا ٹریٹمنٹ پیٹرن ہے اس کا؟ اچھا دیکھیں ڈاکٹر صاحب, اب اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ ہوتی ہے جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہوتی ہے نا, وہ بڑی آہستہ آہستہ کے ساتھ اس کا کنٹرول خراب ہوتا ہے. اور یہ وجہ ہوتی ہے کہ اکثر جو لوگ ہوتے ہیں ان کو شوگر تو ہوتی ہے لیکن ان کو کافی عرصے بعد پتہ لگتا ہے جب ان کا جسم صحیح طریقے سے ریسپونڈ نہیں کرتا. اکثر 6 مہینے بعد, سال بعد, 2 سال بعد, 5 سال بعد ان کو احساس ہوتا ہے کہ ان کو شاید ڈائبٹیز ہے. اچھا جو ان کی علامات تو میں نے آپ کو بتایا اسٹارٹنگ میں کہ اکثر لوگوں کو ان کی علامات ظاہر ہی نہیں ہوتی ہیں, لیکن اگر جسم میں لوگوں کو احساس ہونا شروع ہو جائے کہ ان کے جسم میں انسولین صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہی ہے, انسولین صحیح طریقے سے پروڈیوس نہیں ہو رہی, تو اس کی وجہ سے
کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر جسم کی جو شوگر کی مقدار ہوتی ہے وہ زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. جسم کے اندر اگر ان کے دیکھیں ایکینتھوسس نئے انسولین ریزسٹنس کے سائنز صحیح ڈیولپ ہونا شروع ہو صحیح جاتا ہے, جو کہ اکثر ڈائبٹک اوبیس پیشنٹ یعنی جن کا وزن زیادہ ان میں گردن کے پاس بلیک ویلویٹی قسم کے نشان ڈیولپ ہو جاتے ہیں, جس کو جو یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ شاید ان کے جسم کے اندر انسولین کی ریزسٹنس ہے, انسولین کام نہیں کر رہی اور ان کو آگے چل کے شوگر ہونے کا خطرہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو ماڈیفائڈ فیکٹرز ہیں اور نان ماڈیفائڈ فیکٹرز ہیں اس حوالے سے اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیے. بہت امپورٹنٹ آپ نے بات کی. دیکھیں موڈیفائبل رسک فیکٹرز یعنی وہ فیکٹرز, وہ چیزیں جو کہ شوگر ڈیولپ کرتی ہیں, شوگر کرواتی ہیں, اگر ان کو کنٹرول کیا جائے تو شاید شوگر ختم ہو جائے. نان موڈیفائبل کا مطلب یہ کہ کچھ ایسی چیزیں جو کہ آپ ختم ہی نہیں کر سکتے. ٹھیک. جیسے اگر ہم بات کریں, اگر آپ کا وزن زیادہ ہے, وزن کی زیادتی کی وجہ سے آپ کو شوگر ہے, اگر آپ نے وزن کم کیا اور اپنا وزن اپنی ہائٹ کے مطابق کنٹرول کر لیا, تو اب جو ریسرچ ہے وہ یہ بھی کہتی ہے کہ شاید اگر آپ کو نئی نئی شوگر پتہ لگی ہے اور وہ شوگر آپ کو وزن کی زیادتی کی وجہ سے, اور اگر آپ نے وزن کو کنٹرول کر لیا, وزن کم کر لیا, تو چانسز ہیں کہ آپ کی شاید ڈائبٹیز ریورس بھی ہو جائے. اوکے, دس از ماڈیفائبل فیکٹر. ایگزیکٹلی, اوبیسٹی ایک ماڈیفائبل رسک فیکٹر ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ ماڈیفائبل فیکٹرز میں آپ کے آ جاتے ہیں, آپ کی اگر ایکسرسائز نہیں ہے, لائف میں ڈیلی واک نہیں کرتے, اس کو آپ اگر لے کر آ جائیں, اس کی وجہ سے بھی آپ کا شوگر کنٹرول بھی ہو سکتا ہے, شوگر امپروو بھی ہو سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی ڈائٹ ہے. اگر ڈائٹ کو دیکھیں, اگر ہم اپنی ڈائٹ کے اندر سے میٹھا, کولڈ ڈرنکس کا استعمال, اپنی جو دوسرے فیکٹرز جو کہ مثال کے طور پہ میں کہوں کہ کینڈیز کا جو لوگ آج کل چاکلیٹس کا استعمال بہت کامن ہو گیا ہے, اسپیشلی ہماری ینگ جنریشن, اس کو اگر کنٹرول کریں فاسٹ تو فوڈ. بالکل ٹھیک. اب ہم بات کریں ان فیکٹرز کی جس پہ ہمارا اختیار نہیں ہے, جیسے کہ ہماری فیملی میں اگر کسی کو ڈائبٹیز ہے, ہمارے پیرنٹس کو, تو وہ ہمارا ایک رسک فیکٹرز ہے, اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے. یعنی موروثیت. بالکل, کہ جی والدین کو ہے تو بچوں کو ہو سکتی ہے, تو وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم ایک ملک پاکستان جس میں رہتے ہیں, وہاں وہ ایک ہائی رسک فیکٹر ہے ہمارے لیے کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں رہنے والے افراد کو ڈائبٹیز ہونے کا رسک فیکٹر ہے, تو ہم اس کو ختم نہیں کر سکتے. یہ بھی نان موڈیفائبل رسک فیکٹر آ چکا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر خدا نخواستہ کسی کو مثال پینکریاز ہی اس کا کام نہیں کر رہا کسی بھی وجہ سے, چاہے وہ سرجری کی وجہ سے اس کا ریموو ہوا ہے یا کسی اور ریزن کی وجہ سے, تو بھی ایک نان موڈیفائبل رسک فیکٹرز میں اس کا شمار کیا جائے گا. اچھا, اب ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ ڈائبٹیز کے جو مریض ہیں وہ زیادہ تر اگر ان سے انسولین لگانے کے لیے کہا جائے تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم لاسٹ اسٹیج پہ ہیں, اس لیے ہمیں انجیکشن پرسکرائب کیا گیا. تو اس حوالے سے بھی تھوڑا سا بتائیے کہ یہ کانسیپٹ کہاں تک درست بھی ہے, اور انسولین لگانا آپ کب ریکمینڈ کرتے ہیں, اور انسولین کیا واقعی اس طرح سے ہے کہ وہ لاسٹ اسٹیج ہے اس لیے آپ ریکمینڈ کرتے ہیں؟ بالکل, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے ڈاکٹر صاحب. دیکھیں انسولین ہمارے پاس جو اکثر پیشنٹ کلینک میں آتے ہیں ان کا بھی یہی سوال ہوتا ہے کہ انسولین ہم نہیں لگانا چاہتے, یہ بالکل آخری اسٹیج تک آ چکے ہیں, یا ہماری فیملی میں وہ شخص انسولین لگاتا تھا جس کے بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی, وہ آخری اسٹیج پہ تھا. تو یہ کانسیپٹ اس کو تھوڑا سا لوگوں کو بتانا پڑے گا. دیکھیں سب سے پہلے تو ڈائبٹیز, یہ بات جان دینی چاہیے کہ ڈائبٹیز یا شوگر بیماری ایسی ہے جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا کنٹرول خراب ہوتا چلا جاتا ہے. اکثر لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا آپ نے کہ شروع میں وہ ایک ٹیبلٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ وہ 2 ٹیبلٹس پہ پھر 3 ٹیبلٹس پہ چلے جاتے ہیں, اور آہستہ آہستہ ان کا کنٹرول خراب ہوتا ہے, تو فائنلی ان کو انسولین لینا پڑ جاتی ہے. انسولین ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی آخری سٹیج ہے. میں اگر بات کروں تو لنڈن میں جب ہم اپنے پیشنٹس کو دیکھتے تھے, وہاں پر وہ پچھلے 30 سال یا 40 سال سے وہ انسولین یوز کر رہے ہوتے تھے. بات آپ کی ڈائبٹیز کی کنٹرول ہے. اگر آپ کا ڈائبٹیز کا کنٹرول اچھا ہے, چاہے وہ ٹیبلٹ پر ہو, انسولین پر ہو, تو آپ کی بیماری کنٹرول رہے گی اور آپ کو اس کی پیچیدگیاں یعنی کمپلیکیشنز ڈیولپ نہیں ہوگی. انسولین بالکل بھی لاسٹ فیکٹر یا لاسٹ ٹریٹمنٹ کے طور پہ یا لاسٹ اسٹیج کے طور پہ نہیں کنسیڈر کیا جاتا ہے. ہاں, اگر آپ کی ڈائبٹیز کا کنٹرول وقت کے ساتھ ساتھ مطلب 15 سال یا 20 سال کے بعد اس کا کنٹرول ٹیبلٹ سے نہیں ہو رہا, تو آپ کو انسولین پہ چلے جانا چاہیے, بجائے آپ اس چیز کا انتظار کریں کہ میں ٹیبلٹس کو ہی کنٹرول میں ٹیبلٹس پہ رہ کے کنٹرول کروں, تو یہ ناممکن سی بات ہو جاتی ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر ٹیبلٹ پہ کنٹرول نہیں ہو تو انسولین لینی چاہیے, اور یہ کنسیپٹ بھی بالکل درست نہیں ہے سب کا کہ جی انسولین تب آپ استعمال کرتے ہیں جب لاسٹ سے جو تو انسولین. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ انسولین کو استعمال کرنے کے لیے کوئی کمپلیکیشن ہیں؟ اچھا دیکھیے ڈاکٹر صاحب, انسولین جو ہے نا, سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کی ذہن میں سمجھ لینا چاہیے کہ انسولین
تو ایک ہماری نارمل باڈی کے اندر بھی پروڈیوس ہو ہی رہی ہے. ٹھیک ہے, ہم تو باہر سے انسولین اگر لے رہے ہیں تو اس بات کا یاد رکھ لینا چاہیے کہ اس کی کوئی کمپلیکیشنز نہیں ہوتی. ہاں اگر ہم ٹریٹمنٹ کے لحاظ سے بات کریں, انسولین کی ڈوز ایڈجسٹمنٹ کے لحاظ سے بات کریں تو وہ ضروری ہے, جس کے لیے اکثر ہم اپنے مریضوں کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ 2 مہینے بعد ضرور فالو کیجئے, 3 مہینے بعد ضرور فالو کیجئے. اب دیکھیں, میں اب ٹریٹمنٹ پہ ہم آ گئے, انسولین پہ اب آ گئے, تو میں سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ جو انسولین پہ جو ہوتے ہیں ان کی کچھ کمپلیکیشنز یہ ہو سکتی ہیں کہ ان کو اچانک سے شوگر کم ہو سکتی ہے. اب شوگر کی کٹ آف کم ہونے کا بھی ایک لیول ہوتا ہے کہ اگر وہ 70 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے کم آ جائے تو ہم کہیں گے یہ شوگر لو ہو گئی ہے. اکثر لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ 80 یا 90 پہ آ گئی تو شوگر کم ہو گئی, تو ایسا نہیں ہے. اگر شوگر 70 سے کم آ جائے انسولین زیادہ لگانے کی وجہ سے تو یہ اس کی ایک کمپلیکیشن ہے. دوسرا, انسولین جو لوگ لگا رہے ہوتے ہیں, اکثر میں اپنی کلینک میں بھی اس بات کی ٹیچنگ دیتا ہوں کہ انسولین سائٹ ضرور دیکھا کریں کہ جہاں آپ انسولین لگا رہے ہیں کیا وہ آپ کی ٹیکنیک مریض کی ٹھیک ہے. اکثر مریض 40-60 یونٹ انسولین لگا رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی ڈائبٹیز کنٹرول نہیں ہو رہی ہوتی. جب آپ ان کو انسولین ٹیچنگ پراپر سے دیں گے, انسولین لگانے کا طریقہ, انسولین کی سائٹ, اس کو رکھنے کا طریقہ, ٹائم, تو آپ کا ڈائبٹیز کنٹرول اچھا ہو جائے گا اور شاید ہو سکتا ہے انسولین کی ڈوزز بھی اس کے ساتھ کم ہو جاتی ہیں. تو یہ دوسرا, اکثر لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ انسولین جس جگہ پہ لگائی جائے وہاں پر جلن ہوتی ہے, درد ہوتا ہے. یہ اگر دیکھا جائے تو یہ بھی انسولین ٹیچنگ کے ساتھ امپروو ہو جاتی ہے. بظاہر اس کے علاوہ انسولین لگانے کی کوئی ایز سچ سیویئر کمپلیکیشن نہیں ہے ایکسیپٹ کہ وہ شوگر کم کرتی ہے اگر وہ پراپر طریقے سے یا صحیح ڈوز میں نہ لگائی جائے. اچھا, نارملی اگر کوئی اپنی, جس طرح سے آپ نے بتایا کہ جی 35 ایئرس کے بعد اس کو اپنی شوگر چیک کرنی چاہیے, تو پہلے تو یہ بتائیے کہ شوگر کتنی ہونی چاہیے اگر چیک کرے تو طریقہ کار کیا ہے, اور دوسرا کتنی شوگر ہے جو نارمل ہے, اور کھانا کھانے سے پہلے کتنی ہوگی, کھانا کھانے کے بعد کتنی ہو, یہ ذرا. بالکل, اب اس میں تھوڑا سا میں آپ کا ٹائم بھی لوں گا ڈاکٹر صاحب. دیکھیں, سب سے پہلے لوگوں کو یہ چیز سمجھ لینی چاہیے کہ جو گھر پہ گلوکومیٹر ہوتا ہے یہ آپ کی شوگر کو ڈائگنوز کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ شوگر مانیٹرنگ کے لیے ہوتا ہے کہ جن کو شوگر ہے وہ چیک کر لیا کریں. شوگر کو اگر تشخیص کرنا ہے یا ڈائگنوز کرنا ہے تو اس کے لیے آپ نے لیبارٹری میں جا کے اپنے بلڈ شوگر کے ٹیسٹ کروانے چاہیے. اچھا, اب شوگر کے وہ کون سے ٹیسٹ ہے جس پہ ہمیں یہ کنفرم ہو کہ ان کو ڈائبٹیز ہے, چاہے وہ کسی بھی قسم کی ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے, ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے, یا وہ کوئی اور ڈرگ انڈیوس ڈائبٹیز ہے. اچھا, اگر مجھے اجازت دیں تو میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں. جی بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو پھر آپ اسے میرا خیال ہے کہ جس طرح سے بریف کرنا چاہیں اس طرح سے بریف کیجیے گا تاکہ ہمارے ویورز اس حوالے سے پوری جانکاری حاصل کر سکیں. ویورز پروگرام انڈی سائی خبر جلدی تھا موٹوں اسا سگڈ رہ جو. ویلکم بیک ویورز, پروگرام میں ننڈی سائی کم کے دفعہ بیر حاضر آئیوں ایسا گفتگو کر رہا ہوں ڈائبٹیز, شوگر یا مٹھن پیشابن جی بیماری जे حوالے सां त पाकिस्तान में हिन वक़्तु सिचुएशन जेका आहे डायबिटीज़ जी उहा केतिरी आहे ऐं केतिरे हद ताईं इहा डायबिटीज़ वधी वई आहे, केतिरो माण्हू आहे जेको रजिस्टर्ड आहे जेको डायबिटिक आहे ऐं जेके अनरजिस्टर्ड आहिनि यानी जिन जी का ख़बर न पइजी सघी आहे, जिन पाण खे स्क्रीन न कयो आहे, उहे उन खां अलावा केतिरा मरीज़ थी सघनि था ऐं हिन खे जेकॾहिं कंट्रोल न कयो वियो त हिन जा कॉम्प्लिकेशन कहिड़ा थी सघनि था ऐं कीअं सोसाइटी हिन बीमारी जो शिकार थी सघे थी. असां सां गॾु आहिनि डॉक्टर सलीम ख़ान, कंसल्टेंट आहिनि असांजा आगा ख़ान जा, जेके असां सां गॾु अॼु प्रोग्राम में शामिल आहिनि. डॉक्टर साहब अब बात कर रहे थे तो मेरा ख्याल है वहीं से शुरू कीजिए. بالکل. سو دیکھیں, ڈائبٹیز اگر آپ نے ڈائگنوز کرنی ہے کسی کے لیے تو سب سے پہلے ان کو چاہیے کہ 2 ٹیسٹ ضرور کرا لیا کرے, ایک تو فاسٹنگ بلڈ شوگر, دوسرا HbA1c. رینڈم بلڈ شوگر بھی کچھ کیسز میں ضروری ہوتا ہے. فاسٹنگ بلڈ شوگر اور HbA1c, فاسٹنگ بلڈ شوگر آپ نے کرنی ہوتی ہے تقریباً 8 گھنٹے کی فاسٹنگ کے بعد صبح لیبارٹری میں جا کے ٹیسٹ کرا جائے, اور HbA1c جو ہوتا ہے وہ آپ کی 3 مہینے کی جو ایوریج شوگر ہوتی ہے اس کا لیول بتاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر لیول کی بات کی جائے, فاسٹنگ بلڈ شوگر اگر کسی کا 100 سے کم آ رہا ہے 8 گھنٹے کی فاسٹ کے بعد تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ڈائبٹیز نہیں ہے. اگر یہی لیول 100 سے لے کے 126 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بارڈر لائن ڈائبٹیز ہے یعنی پری ڈائبٹیز. اگر فاسٹنگ بلڈ شوگر 126 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر سے زیادہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ڈائبٹیز ہے. اسی طریقے سے اگر HbA1c جو کہ 3 مہینے کا ایوریج شوگر بتاتا ہے, اگر وہ 5.7 سے لے کے 6.4 تک آ رہا ہے
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پری ڈائبٹیز ہے. اگر وہ 5.7 سے کم ہے یعنی 5.5 یا 5.4 تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ڈائبٹیز نہیں. اگر یہ 6.5 یا اس سے ابو آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ڈائبٹیز ہے. رینڈم بلڈ شوگر کی اگر بات کریں تو رینڈم بلڈ شوگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ڈسکریپنسی ہے, کنفرم نہیں ہوتا, تو آپ رینڈم بلڈ شوگر کرا سکتے ہیں. یا اس کے علاوہ اورل گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ, جس میں آپ کو فاسٹنگ کا ایک ٹیسٹ کرانا پڑتا ہے, اس کے بعد 75 گرام آف گلوکوز لیبارٹری میں پلایا جاتا ہے اور اس کے بعد 2 گھنٹے کے بعد شوگر چیک کی جاتی ہے. اگر 2 گھنٹے ناشتے یا اس گلوکوز کے بعد شوگر چیک کی وہ 200 سے اوپر آ جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ڈائبٹیز ہے. اگر وہ 140 اور 199 کے درمیان ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بارڈر لائن ڈائبٹیز یعنی پری ڈائبٹیز. اور اگر وہ 140 سے کم آ جاتی ہے رینڈم بلڈ شوگر لیبارٹری کے اندر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ڈائبٹیز نہیں ہے. یہ جو کٹ آفس ہوتے ہیں, جو رینجز ہیں, یہ ٹائپ 1 اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز دونوں کے لیے. اگر ہم بات کریں گیسٹیشنل ڈائبٹیز یعنی وہ خواتین جن کو ڈیورنگ پریگنینسی ڈائبٹیز ہوتی ہے, ان کے لیے ہمیں ضروری ہوتا ہے کہ ان کی ٹیسٹنگ کی جائے. اسپیشلی وہ ہائی رسک پہ خواتین جن کو پریویس پریگنینسی میں ڈائبٹیز ہو چکی ہے, وہ خواتین جن کی فیملی میں ڈائبٹیز ہے, وہ خواتین جن کو پالیسسٹک اوویرین سنڈروم ہے, ان کو چاہیے کہ اپنے گائنیکولوجسٹ کے ساتھ پہلے وزٹ پہ ہی شوگر ٹیسٹ کروائے, جس کو ہم کہتے ہیں اورل گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ, یا 24 to 28 ویکس آف پریگنینسی پہ اس ٹیسٹ کو کیا جائے. اچھا, اس میں اگر فاسٹنگ بلڈ شوگر 92 سے کم ہو تو اس کو ڈائبٹیز نہیں ہے. 1 آور کے بعد چیک کیا جائے, 1 آور کے بعد 180 سے کم ہو یا 2 آورس کے بعد 153 سے کم ہو تو ان کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ڈائبٹیز ان پریگنینسی نہیں ہے. اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی ایک لیول بڑھا ہوا آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو گیسٹیشنل ڈائبٹیز یعنی ڈائبٹیز ان پریگنینسی ہے اور ان کو ایک ٹریٹمنٹ کی طرف جانے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, مطلب اس وقت بھی اگر گیسٹیشنل ڈائبٹیز ہے تو بھی ٹریٹمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے؟ جی, گیسٹیشنل ڈائبٹیز اگر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنی شوگر چیک کرنی چاہیے, ڈائبٹیز کلینک میں وزٹ کرنا چاہیے, شوگر کنٹرول ضروری ہے. پھر اس کے بعد ان کو چاہیے کہ ان کا جو ڈیورنگ پریگنینسی جب شوگر کی ٹریٹمنٹ چل رہی ہو تو ڈائبٹیز چیک کرے, شوگر چیک کرے. فاسٹنگ ان کی کھانے سے بعد شوگر لیس دین 90 ہونی چاہیے اور کھانا کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد لیس دین 120 ہونی چاہیے. یہ وہ خواتین جن کو پریگنینسی کے دوران ڈائبٹیز ہو, ٹریٹمنٹ پراپر لینی ہے ان کو اور اس ٹارگیٹس پہ ان کو لے کے چلنا. اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ جب ڈیلیوری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کیا پریکاشنری میئرز لینے کی؟ بہت ضروری سوال ہے ڈاکٹر صاحب. اب دیکھیں, ڈائبٹیز جیسے ہی ختم ہو, جب ڈیلیوری ہو جاتی ہے اس کے بعد اکثر خواتین کی ڈائبٹیز نارمل ہو جاتی ہے, مطلب ان کو ڈائبٹیز لگتا ہے کہ شاید ختم ہو چکی ہے. لیکن جو ریسرچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جو خواتین پریگنینسی کے دوران جن کو ڈائبٹیز ہوئی ہے 10 سال بعد ان کو چانس ہے 50% چانس ہے کہ ان کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہو جائے گی اگر انہوں نے احتیاط نہ کیا. اگر احتیاط کا مطلب یہ کہ انہوں نے اپنی پرہیز, میٹھے کا پرہیز, جو باقی احتیاطی تدابیر ہیں وہ نہ کی, ایکسرسائز نہ کی, اگر وزن زیادہ ہے اس کو کنٹرول نہ کیا, تو یہ سمجھے کہ ہر سال 5% رسک ہے کہ ان کو شوگر ہونے کا چانس ہے اور 10 سال بعد یہ رسک 50% سے زیادہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ڈیلیوری کے بعد شوگر کا چیک اگر پہلی دفعہ نارمل آ جاتا ہے 6 ویک کے بعد ڈیلیوری کے تو ان کو چاہیے کہ ہر 3 سال بعد ضرور اپنا جو ہے ڈائبٹیز کا پوائنٹ آف ویو سے اپنے شوگر کے لیول ضرور چیک کیا کریں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح سے مرد سیڈنٹری لائف کا استعمال کرتے ہیں تو خواتین بھی اگر یہ موڈیفائبل فیکٹرز نہیں دور کریں گی تو یہ بیماری ان کو آگے چل کے ان کو رسک ہو سکتا ہے, رسک ہو سکتا ہے. مجھے تھوڑا سا کمپلیکیشنز کے بارے میں بتا دیجئے کہ اگر انکنٹرولڈ یا اس کا علاج نہ کیا جائے تو کیا کیا کمپلیکیشنز اس شوگر کی ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے, ڈائبٹیز یا شوگر اگر کنٹرول نہ کی جائے تو ہم کہتے ہیں کہ مائکرو ویسکولر اور میکرو ویسکولر کمپلیکیشنز ڈیولپ ہو سکتے ہیں. مائکرو ویسکولر مطلب یہ کہ یہ آنکھوں کو متاثر کر سکتا ہے, جس کی وجہ سے اگر وہ مستقل آنکھیں متاثر رہیں تو اس کی وجہ سے اندھا پن ہو سکتا ہے. شوگر کے مریض کو سال میں اپنی آنکھوں کا ایک دفعہ ضرور معائنہ کرانا چاہیے اور یہ ضرور بتائے اپنے آنکھوں کے اسپیشلسٹ کو کہ پردے کا ضرور معائنہ کرے تاکہ ریٹینوپیتھی کے لحاظ سے دیکھا جا سکے. یہ نارمل چشموں کے لحاظ سے نہیں, پردوں کا معائنہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. دوسرا, شوگر کے مریضوں کو اس لیے کہ اس کا اثر وہیں جا کے پڑتا ہے نا. بالکل, پردے پہ جا کے اثر ہوتا ہے, جس کی اگر وہ خراب ہوا تو اندھا پن بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا جو مائکرو ویسکولر کمپلیکیشن, گردے متاثر ہو سکتے ہیں. ڈائبٹیز کے مریض کو چاہیے کہ سال میں ایک دفعہ اپنا یورین فار البیومن ٹو کریٹینین ریشیو کا ٹیسٹ, یورین فار مائکرو البیومن ضرور چیک کریں تاکہ پروٹین لیک کا ہمیں پہلے ہی سے پتہ لگ جائے. صرف کڈنی کا فنکشن کرا کے یا کریٹینین چیک کرا کے نہیں پتہ لگتا, اگر آپ پہلے سے مائکرو البیومن چیک کریں تو ہمیں ارلی سٹیج پہ پتہ لگ جائے گا کہ ڈائبٹیز کے مریض کے گردے ڈیمیج ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے. اسی طریقے سے نیوروپیتھی, جس میں اکثر افراد کو پیروں میں سنسناہٹ یا پیروں میں احساس ختم ہو جاتا ہے.
میکرو ویسکولر کمپلیکیشن اگر ڈائبٹیز کنٹرول نہ ہو تو فالج ہو سکتا ہے, دل کا دورہ پڑ سکتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے بڑی شریانوں میں خون کا بلاکیج آ سکتا ہے. اگر ڈائبٹک فوڈ کے لحاظ سے میں بات کروں, جو شوگر کے مریضوں میں اکثر یہ کمپلیکیشن دیکھی گئی ہے کہ ان کے پیروں میں زخم ڈیولپ ہو جاتے ہیں اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہے ہوتے. اس کی جو بنیادی وجہ شوگر کا کنٹرول نہ ہونا. اگر شوگر کا کنٹرول نہیں رہے گا تو وہ زخم بہتر ہونے میں ٹائم لگ سکتا ہے, اور خدا نخواستہ وہ پیر یا انگوٹھے کاٹنے بھی پڑ سکتے ہیں. شوگر کے مریضوں کو چاہیے سب سے پہلے تو جب وہ ننگے پیر واک نہ کریں, جرابوں کا استعمال کرے. شوز جب بھی وہ پہنے تو اس میں ضرور چیک کیا کرے کہ اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جو کہ ان کے فنگرز کو, ان کے پیروں کو نقصان پہنچا سکتی ہیں. اپنی جو انگوٹھے جو ہوتے ہیں ان کے درمیان ضرور چیک کیا کریں کہ وہاں کوئی زخم نہ بنا ہو یا کوئی فنگس کی انفیکشن نہ ہو. سکھا لیا کرے وضو کے بعد یا نہانے کے بعد, پیروں کو صحیح سے سکھا لیا کریں. اس کے ساتھ ڈیلی اپنے پیروں کا معائنہ کیا کریں تاکہ وہاں پر ان کو اندازہ ہو سکے کہ وہاں کوئی زخم نہیں ہے. کوئی کیلس فارمیشن یا کوئی زخم بن جائے تو اپنے جو ڈائبٹک فوڈ کے اسپیشلسٹ ہوتے ہیں جس کو ہم پیڈیاٹرسٹ کہتے ہیں, وہ ان کو دکھا کے ان کی صفائی کرا لیا کریں تاکہ دیکھ لیں کوئی ایسا زخم جو کہ لانگ ٹرم کے لیے ان کے پیچیدگیاں نہ بنا سکے. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ اکثر لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اس سے مردانہ کمزوری بھی ڈیولپ ہو سکتی ہے. ڈائبٹیز اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو شوگر ہو گئی ہے اس میں مردانہ کمزوری کی شکایت ہو سکتی ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. ڈائبٹیز اکثر 20 سال تک بھی لوگ رہتے ہیں, ہیلدی لائف گزارے ہوتے ہیں. ڈائبٹیز کا جب کنٹرول خراب رہتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ پرابلم ہو سکتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جس کو ڈائبٹیز ہے اس کو یہ پرابلم آ سکتی ہے. سو یہ میجر کچھ کمپلیکیشنز ہیں جو کہ ڈائبٹیز کے پیشنٹ کو بہت احتیاط اور ان چیزوں پہ عمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یہ تو بہت آپ نے بڑی بات بتا دی ہے کہ چونکہ شوگر کے مریض زیادہ تر یہ سوچتے ہیں کہ شاید شوگر ہو گئی ہے اور اب تھوڑی سی کمزوری ہمیں ہو جائے گی, لیکن آپ نے یہ بتایا کہ اگر شوگر کو کنٹرول کیا جائے تو یہ کمزوری نہیں ہوگی. اچھا, کچھ لوگ ڈاکٹر سلیم اس طرح سے کرتے ہیں کہ مطلب جو ڈائگنوز ہو گیا کہ ڈائبٹیز ہے اور آپ نے ان کو دوائیں بھی پرسکرائب کر دیں, وہ دوائیں کھا رہے ہیں, اور دوائیں کھانے کے بعد جب ان کو پتہ چلا کہ جی اب شوگر نارمل ہو گئی ہے تو وہ دوائیں چھوڑ دیتے ہیں. تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ دیکھیں, ڈائبٹیز ایک ایسی میں سمجھتا ہوں کہ مدر آف ڈیزیزز ہے. اگر ڈائبٹیز کا کنٹرول نہیں رہے گا تو اس کی وجہ سے آپ پورے جسم کے سر سے لے کے پیر تک ہر حصہ متاثر ہو سکتا ہے. یہ بہت ریئرلی دیکھا گیا ہے کہ ڈائبٹیز لوگوں کی واپس ختم ہو جاتی ہے اگر وہ جن کو شروع ہی میں پتہ لگ جائے کہ ان کو ڈائبٹیز ہے, ان کا وزن زیادہ ہے, وزن کم کر لیں, یعنی انیشل اسٹیج اگر ہو تو. میں لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے جن کو ڈائبٹیز کا کنٹرول نہیں ہو رہا, ڈائبٹیز کا کنٹرول مطلب یہ کہ ان کی فاسٹنگ بلڈ شوگر 80 سے لے کے 130 ہونی چاہیے کھانے سے پہلے, اور رینڈم بلڈ شوگر 80 سے لے کے 180 ہونی چاہیے. اگر اس میں ان کی شوگر آ جاتی تو یہ اس کا مطلب یہ کہ ان کا کنٹرول اچھا ہے. لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ دوائیاں استعمال کریں اور آپ یہ سوچیں کہ ہاں میری ڈائبٹیز ختم ہو چکی, مجھے اب دوائیوں کی ضرورت نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے لیے نقصان کا باعث بھی بن سکتی ہے, ان کی فیوچر میں ان کی کمپلیکیشن بھی ہو سکتی ہیں. میں اگر اس کی ڈیٹیل میں بات کروں تو ایک پیریڈ ہوتا ہے جس میں باڈی تھوڑا صحیح سے انسولین پروڈیوس کرتی ہے, لیکن وہ کچھ عرصے کے لیے وہ پیریڈ آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہنی مون پیریڈ. اس کے بعد وہ دوبارہ سے ہی ڈائبٹیز کا کنٹرول خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ جن کو ڈائبٹیز ہے ان کو یہ چیز ایکسیپٹ کر لینی چاہیے کہ ڈائبٹیز کی بیماری کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے, اس کو مکمل ختم نہیں کیا جا سکتا. مکمل ختم صرف انہی کیسز میں ہو سکتا ہے جن کو ابھی نئی شوگر پتہ لگی ہے, جن کا وزن زیادہ, انہوں نے وزن کم کر کے اپنی ڈائبٹیز کو کنٹرول کر لیا, تو ان کیسز میں پاسبل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب مجھے چونکہ ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے, تو اس سے پہلے تھوڑا سا یہ بتا دیجئے کہ جو خاص طور پہ وہ لوگ جن کو ابھی ڈائبٹیز نہیں ہوئی اور ان کو آگے چل کے ڈائبٹیز نہ ہو تو انہیں کیا کرنا چاہیے. دیکھیں, جو افراد جن کی فیملی میں ڈائبٹیز کی, جن کے پیرنٹس کو یا جن کے بہن بھائیوں کو ڈائبٹیز یا گرینڈ پیرنٹس کو ڈائبٹیز ہے, سب سے پہلے تو ان کو چاہیے کہ اپنی لائف اسٹائل کو ہیلدی لائف اسٹائل میں کنورٹ کریں, ایکسرسائز کا رجحان بنائیں. وہ جن کو ڈائبٹیز ہے ان کو بھی چاہیے کہ ایکسرسائز کریں. ڈیلی 30 منٹس کی ایکسرسائز ریکمینڈیڈ ہے, ایٹ لیسٹ ہفتے میں 5 دفعہ, مطلب 5 دفعہ ہفتے میں 30 منٹ کی ایکسرسائز یعنی برسک واک کرنی چاہیے. اپنے وزن کو بڑھنے نہ دیں, اپنا وزن اپنی ہائٹ کے مطابق کنٹرول میں رکھیں. اپنی خوراک میں ہیلدی لائف اسٹائل کا استعمال کریں. اب چینی اور گڑ کا استعمال نہ کیا جائے, میدے کی بنی ہوئی چیزوں کو ایوائڈ کیا. جیسے آج کل ہمارا رجحان ہے کیک, رس, پاپے, بسکٹ, یہ بہت پیزا, برگر, یہ کافی چیزیں اس میں آ چکی, اس کو کوشش کی جائے کم سے کم کیا جائے. جو ہم آٹا استعمال کرتے ہیں کوشش کیا جائے جو چکی والا آٹا ہوتا ہے اس کا استعمال کیا جائے, جو کہ بہت سفید آٹا, اسپیشل آٹا,
یہ کافی نقصان دہ رہتا ہے. یعنی جس میں تھوڑا سا بھوسا شامل Exactly, ہو وہ بھوسا جس وہ میں والا شامل ہو آٹا. وہ بہت بہتر رہتا ہے. ٹھیک. اکثر لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ان کو ڈائبٹیز ہے یا ڈائبٹیز ہو رہی ہے, کمزور ہو رہے ہیں, ان کو فریش جوسز گھر پہ بنا کے پلائے جاتے ہیں. یہ نہیں دینے چاہیے. ٹھیک. ڈائبٹیز کا مریض یا جن کو ڈائبٹیز ہونے کا رسک ہے وہ پھل کھا سکتے ہیں, 2 سے 3 پھل کا استعمال کریں, جوسز کا استعمال اوائڈ کریں, کولڈ ڈرنکس کا استعمال نہ کریں. کوشش یہ کیا کریں کہ جو چاول ہوتے ہیں اس کا استعمال نہ, کیونکہ جہاں جو رجحان ہے وہ چاول کا بہت زیادہ ہے. ابلے ہوئے چاول ہفتے میں 2 دفعہ استعمال کیے جا سکتے ہیں, لیکن کوشش یہ کریں کہ کھانا پیٹ بھر کے نہ کھایا جائے. ہماری سنت بھی یہی کہتی ہے کہ کھانے کو تھوڑا سا اعتدال کے ساتھ کھایا جائے تو زیادہ بہتر ہے. یہ مذہب کے حوالے سے بھی مذہب کے حوالے ہمارے نبی نے یہ کہا ہے کہ آپ پیٹ کو اتنا بھریں کہ آپ کی بھوک رہے. بالکل. تو ان چیزوں کا خیال کیا جائے, براؤن بریڈ کا استعمال کیا جائے, وائٹ بریڈ کو اوائڈ کیا جائے. اگر ان چیزوں پہ عمل کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگوں کے لیے, ڈائبٹک پیشنٹس کے لیے ایک سنہری موقع ہے کہ وہ اپنی ڈائبٹیز کو کنٹرول کریں اور اپنے آنے والی نسلوں کو ڈائبٹیز سے بچا سکیں. بہت شکریہ ڈاکٹر سلیم آپ کا, آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور بہت مفید گفتگو آج آپ سے ہوئی ہے. تھینک یو ویری مچ. ویورز, अॼु की गुफ़्तगू तव्हां ॿुधी ऐं अॼु की गुफ़्तगू हुई जेको प्रिवेलिंग जेका सिचुएशन आहे हिन वक़्तु पाकिस्तान में डायबिटीज़ जी, उहा इहा ई आहे त जेतिरो असां ॾिसूं पिया, जेतिरो असां एहतियात करण जी कोशिशि कयूं पिया, असां ॾिसूं पिया त उन जे बावजूद बि शुगर जी जेका बीमारी आहे उहा वधंदी थी वञे. सो शुगर जी बीमारी खे कंट्रोल करण जे लाइ या शुगर जी बीमारी न थियण जे लाइ ज़रूरी त इहो ई आहे त पंहिंजी जेका लाइफ स्टाइल आहे उनखे थोरो तब्दील करे छॾिजे. उन में जेको खाधे जो इस्तेमालु आहे उन जो बैलेंस डाइट जो इस्तेमालु ज़रूरी आहे. पंहिंजी ज़िंदगीअ में एक्सरसाइज़ करण जो जेको रुझान आहे उनखे ज़रूरु उन में शामिलु कयो. ऐं उहे कम जेके तव्हां पाण करे सघो था उहे कोशिशि करे पाण कयो, बजाए जो कंहिं ॿिए खां तव्हां करायो. त इन हवाले सां असां हिन बीमारीअ खां पंहिंजे सोसाइटी खे बचाए सघूं था. तव्हांजे राय जो अॼोके प्रोग्राम जे हवाले सां इंतज़ारु रहंदो. ईंदड़ प्रोग्राम ताईं इजाज़त. अल्लाह भाई.